अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान दोबारा अपने पुराने रंग में रंगे गए हैं और धमकियां देने का सिलसिला उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। अब कि उन्होंने किसको धमकियां दी हैं, क्यों धमकियां दी हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि वो कौन सी कुव्वत है जिसकी शह पाकर मिन्नतें तरले करता हुआ कप्तान एक दफ़ा फिर धमकियां देना शुरू हो गया है। और दूसरी जो अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बल्कि हम ये कहें कि उसने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि उसके अपने इत्तेहादी भी चकरा कर रह गए हैं। ये क्या खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी और सियासत ही का एक और खिलाड़ी परवेज़ खटक अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं। ये क्या करने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो आपसे माज़रत खाऊँ कि कल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। वो जो सदीक साइद साहब ने कल मेरी जगह प्रोग्राम किया और उन्होंने आपको बताया कि वो मुझे दांत में ज़रा काफ़ी तकलीफ़ है और अभी भी वो है और शायद अभी कुछ दिन लगेंगे मुकम्मल सेहतयाब होने में। लेकिन हमने कहा कि आपको जो है वो ख़बरों और तज्ज़ियों का सिलसिला जो है वो बिला तातुल जारी रहना चाहिए। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आके जो है वो मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ की और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आइंदा भी मेरे लिए दुआ गो रहेंगे। ख़बरों की तरफ चलते हैं जनाब। आज एक जो अचानक खबर आई और हम ये कह सकते हैं कि आज इतनी गैर मतवक्को खबर जो है आज की तारीख में और कोई नहीं थी। वो ये थी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अचानक अपने ओहदे से दे दिया है इस्तीफ़ा। अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर ममलिकत को भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो ये ज़ाती वजूहात की बिना पर अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अमूमन वैसे लोग यही लिखते हैं, वजूहात उसके पीछे कोई भी हों। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बिलअमूम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी वकील के तौर पे पेश हुआ करते हैं। देखते हैं कि आप वफाकी हुकूमत जो है वो क्या अपने जाने से पहले दूसरा एडवोकेट जनरल तैनात करके जाती है या आगे ये काम भी वो आने वाली निगरान हुकूमत पर छोड़ती है। उससे आगे बढ़ते हैं जनाब। वो खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके इम्तहान का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगरचे कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनके लिए वैसी ही शफ़क़त का मुज़ाहरा किया जैसे कि वो इमरान खान के लिए किया करते हैं। आखिर उन्हीं की पार्टी के ये सदर हैं और उन्होंने जो जज साहब थे उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को लामतनाई लामहदूद ज़मानतें अता फरमा दी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही फिर भी आज जेल से नहीं छूटे। जेल से ना छूटने की वजह ये कि पहले तो शाम 5 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई की रूपकार वहाँ पर नहीं पहुँची थी। उनके वकला भी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन रूपकार नहीं पहुँची थी, जिसकी वजह से वो रिहा नहीं हो सके। और 5 बजे के बाद जेलों में अमूमन जो है वो जो टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रिहाइयाँ नहीं होती, उससे अगले दिन होती हैं। लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जो अमजद रफ़ीक, उन्होंने जो है वो उनकी ज़मानतें ली हैं। एक तो उन्होंने एंटी करप्शन गुजरात के केस में उनकी फांसी ज़मानत भी ले ली और साथ ही उन्होंने जो थाना गुलबर्ग का एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा था उसमें भी उनकी ज़मानत ले ली। 50-50 हज़ार रुपये के मुचलकों पर ये ज़मानतें ली गई हैं। और साथ ही अदालत ने वो हुक्म जारी फरमाया जो कि इमरान खान के बाद शायद दूसरे आदमी चौधरी परवेज़ इलाही जिनको मिला है कि जनाब आइंदा भी इनको किसी नामालूम या ऐसा मुकदमा जिसका इन्हें इल्म ना हो उसमें उनको गिरफ्तार ना किया जाए। इसके साथ ही जो खबर हमें मिली वो ये मिली कि चौधरी परवेज़ इलाही को की नज़रबंदी के लिए जो पंजाब पुलिस है उसने अपनी रिपोर्ट भिजवा दी है डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, जिसमें उनकी नज़रबंदी की सिफारिश की गई है और ये कहा गया है कि इनको नज़रबंद रखा जाना ज़रूरी है क्योंकि इनकी रिहाई की सूरत में अमन आमा में खलल का खदशा है। अब देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ज़मानतें तो उनकी हो गई हैं और जो नज़रबंदी वाला केस होता है इसमें ज़मानतें नहीं हुआ करती। ये बेसिकली मुकदमा तो नहीं होता, ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एक ही शख्स के दो मुख्तलिफ ओहदे हैं, उनकी तरफ से जारी होता है। और आम तौर पर ये होता है कि जो मुलज़म का माजी करीब का ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब जो होते हैं वो साहब बहादुर वो नज़रबंदी के हुक्म जारी करते हैं। उसमें ज़मानत नहीं हुआ करती। उसमें ये होता है कि अगर जो शख्स नज़रबंद हुआ है वो चाहे तो अपने वकला के थ्रू अदालत आलिया में अपनी नज़रबंदी को चैलेंज कर सकता है और वो नज़रबंदी को कालादम भी करार दे सकती है। तो ये फिर दोबारा अदालत के पास मामला जाएगा। आज जो है चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मानतें मंजूर होने के बावजूद नहीं छोड़ा गया क्योंकि मुकर्ररा वक्त तक उनके मुचलके नहीं पहुँचे थे। शाम को लेट जो है, बल्कि रात को हम कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के वकला मुचलके लेकर पहुँचे रिहाई के
جو مچل کے تو انہوں نے عدالت میں جمع کرا دی، رہائی کی جو کاریں لے کر پہنچے تو وہ وہاں پر چونکہ معاملات ختم ہو چکے تھے تو وہ ان کو رہا نہیں کیا جا سکا. البتہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اینٹی کرپشن کی ٹیم اور پولیس کی ٹیمیں باہر موجود تھیں، اور وہ اس وقت تک موجود رہیں جب تک انہیں یہ یقین ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب آج رہا ہونے والے نہیں ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ اب وہ رہا آج نہیں ہو سکتے تب وہ ٹیمیں وہاں سے روانہ ہوئیں، جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو رہائی کے بعد دوبارہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اس سے اگلی جو خبر ہے وہ ہے آصف علی زرداری کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. آصف علی زرداری صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوبارہ بڑھ گئی ہیں، دوبارہ وہ متحرک ہو گئے ہیں اور ڈیرے ڈال لیے ہیں انہوں نے لاہور میں. آج ہی وہ لاہور پہنچے اور لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے لاہور میں موجود وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ایک ملاقات بھی کی. اس ملاقات میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی، 1 گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ دونوں رہنماؤں نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی. اب یہ ایک الگ سٹوری ہے، اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے کہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے وہ اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے پر واپس گھروں کو جا رہا ہے، لیکن نگران حکومت کے اوپر ان کو اعتماد کیوں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو جائیں. یہ ایک الگ سے ہم کریں گے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان دونوں جو بڑی پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہوا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو آصف زرداری صاحب ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جو لاہور میں ہی ابھی کچھ دن رکیں گے اور اس دوران جو ہے وہ جو بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوڑ جانے والے رہنما ہیں یا اگر ہو سکتا ہے موجود بھی ہے تو کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہ آصف علی زرداری سے مل کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے. آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زندہ کرنے کی دوبارہ کوششیں کر رہے ہیں اور یہ کوششیں کرنا ہر سیاستدان کا حق ہوتا ہے. آصف زرداری صاحب کو بھی یہ حق حاصل ہے تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں، وہ ہے پرویز خٹک. پرویز خٹک صاحب نے جب سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، عملاً تو والا تعلق بڑے دنوں سے ہو گئے تھے، 9 مئی کے بعد سے. اس کے بعد سے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ وہ مذمت بھی کی انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی، پھر پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس دیا جس کا انہوں نے جواب دیا کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں جو شو کاز نوٹس کا جواب دوں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کو جو ہے وہ بنیادی رکنیت ان کی ختم کر دی. اس سے پہلے اپنا صوبائی صدر کا عہدہ وہ خود ہی چھوڑ چکے تھے. تو اس کے بعد جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر وہ سب سے بڑے کھلاڑی تھے پی ٹی آئی کے اندر، اور بہت بڑا ان کا گروپ ہے، بہت بڑا ان کا حلقہ اثر ہے. عمران خان جیسے حکمران کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ کے پی میں تقریریں کیا کرتے تھے کہ جب میں چاہوں عمران خان کی حکومت کو گرا سکتا ہوں، عمران خان کی حکومت میرے سر پہ کھڑی ہے. اور وہ پارٹی اجلاسوں کے اندر عمران خان کے منہ کے اوپر بھی بہت ساری ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے جو کہ عام جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے تھے. تو پرویز خٹک صاحب کے اوپر بڑے لوگوں کی نظریں تھیں کہ پرویز خٹک صاحب اب کیا کریں گے، وہ کس جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے. پہلے کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جو جہانگیر ترین اور علیم خان نے مل کے بنائی تھی شاید وہ اس میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ خبر درست ثابت نہیں ہوئی. پھر کچھ خبر آئی کہ جی شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ ماضی میں بھی وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے اور پیپلز پارٹی کے اندر ان کے جو روابط ہیں، جو ان کے روٹس ہیں وہ بہت گہرے ہیں. پھر وہ خبر بھی وہیں پہ رہی. پھر یہ پتہ چلا کہ ممکن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لیں. اس سلسلے میں ان کی یقیناً مسلم لیگ نون کے کسی نہ کسی بندے سے ضرور بات ہوئی ہوگی تبھی یہ خبر باہر نکلی تھی. لیکن اب ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے پہ غور کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلے اسلام آباد میں ملاقاتوں کا ایک دور مکمل کیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق اور موجودہ اراکین قومی صوبائی اسمبلی جو ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی. اس کے بعد وہ پشاور پہنچے ہیں اور آج پشاور میں انہوں نے سابق اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ وہاں پہ جاری رکھا. اور تو جو تمام سیاسی حلقے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ان کی جو نظر ہیں پرویز خٹک پر ہیں کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ ہو یا نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ، اس کے ملکی سیاست پر اور بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست پر اثرات ضرور مرتب ہوں گے کیونکہ وہ اتنا اثر رکھتے ہیں. اب اپنی اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون نے دے دیا سرپرائز انہوں نے کیسے دیا کہ جی بہت سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمران اتحاد میں شامل ہیں وہ بھی بالخصوص اور استحکام پارٹی بھی اور
بہت سارے دیگر لوگ بھی، پیپلز پارٹی بھی اور دیگر لوگ بھی، وہ اس توقع میں تھے کہ جی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آئندہ جو الیکشن ہے اس کے میدان میں وہ اتریں گے. اور آج جو ہے وہ رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ایک اعلان کیا، اور انہوں نے اعلان یہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک کسی دوسری جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ جو رانا ثناء اللہ نے خود بتائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہماری پارٹی پنجاب میں اس وقت سب سے مضبوط اور مؤثر پارٹی ہے، ہم اپنی سیٹوں میں سے کسی دوسرے کو شیئر نہیں دیں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہم خود ہی اکثریت حاصل کر کے آئیں تاکہ جو ہمارا منشور ہے ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کر سکیں اور ہم سیاسی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوں. یہ موقف ان کا ٹھیک ہے، ہر جماعت کو ایسے ہی سوچنا چاہیے، لیکن اس سارے صورتحال میں جو ہے وہ خاصی بد دلی پھیلی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ پہلے ہی آج کلیش اس کا ہو چکا ہے. دن کو آپ نے صدیق ساجد صاحب کے ولاگ پہ سنا ہوگا اسی چینل پہ کہ علیم خان اور جو جہانگیر ترین ہیں ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے. علیم خان یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت میں شامل ہیں ان کے لوگ، بالخصوص اون چودھری اور نعمان لنگڑیال، یہ مشیر اور معاون خصوصی وزیر اعظم کے، یہ مستعفی ہوں اور آ کر کے اپنے الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ اگلا الیکشن انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف لڑنا ہے. لیکن جہانگیر ترین نے جو ہے وہ ان دونوں کو روک دیا ہے کہ وہ ابھی مستعفی نہ ہوں، اس بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا. اس پر جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا آپس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ ان کی پارٹی کا اندرونی اختلاف ہے، اب کسی وقت بھی یہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک جو ہے وہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بہت سارے حلقوں پر اس امید میں تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، تو وہ اب پانی پھر گیا ہے. اب آتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کو بھی یہ توقع تھی کہ وہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کچھ جنوبی پنجاب سے اور کچھ جو ہے وہ شمالی پنجاب سے سیٹیں حاصل کر لیں گے، ایک دو سینٹرل پنجاب سے بھی لے لیں گے. لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی گئی تو وہ اس طرح ہوگی کہ اس کو ٹکٹ جو ہے وہ شیئر کے نشان پر ملے گا اور اس کو شیئر کے نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے گا. یعنی کہ اگر کوئی دوسرا پارٹی اپنا امیدوار جتانا چاہتی ہے اور وہاں سے مسلم لیگ نون اس حلقے سے ایگری ہوتی ہے تو پھر بھی وہ کہے گی کہ جی آپ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو دوسرے انتخابی نشان پر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ جو خبر ہے یہ سب سے زیادہ جو مشکل پیدا ہوگی وہ موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے لیے ہوگی، جو کہ گجر خان سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے اور بھی بڑے اسٹرانگ لوگ موجود ہیں، تو ان کو یہ مشکل ہوگی، اور کچھ جو شمالی پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی مشکل ہوگی. تو یہ ایک انہوں نے دیا ہے سرپرائز، اور یہ سرپرائز جو ہے باقی تمام جو اتحادیوں چکرا کے رہ گئے ہیں وہ آسیں ٹوٹ گئی ہیں. باقی 3 صوبوں میں البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مقامی سطح پر ہوگی. کے پی کے اندر تو اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، فضل الرحمان گروپ، وہ اور اے این پی اور جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ شاید کچھ زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو سب سے زیادہ ہوگی وہ کے پی کے اندر ہوگی. ممکن ہے کہ سندھ کے اندرونی سندھ کے اندر بھی کوئی 1-2 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ میدان کھلا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن پنجاب کی حد تک جو کہ مسلم لیگ نون کی جو مضبوط ایک بنیاد ہے پنجاب کی، وہاں پر انہوں نے کسی اور جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ خبر ہے بڑی امپورٹنٹ کہ عمران خان صاحب، وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ 2014 کے دھرنا تھا اس میں بھی وہ بڑی تریاں لگایا کرتے تھے، اوے آئی جی، اوے رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھے سے پکڑوں گا، آئی جی میں تمہیں لٹکا دوں گا. اور ابھی جب وہ حکومت سے نکلے تب بھی وہ آپ کو بات ہے نا، وہ جو میجسٹریٹ صاحبہ خاتون تھی ان کو نام لے کے انہوں نے جلسے میں کہا کہ وہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اور ابھی وہ کیس ویسے ان کے خلاف چل رہا ہے، اس پہ بھی وہ ضمانت پر ہی ہیں. تو جو عمران خان صاحب ہیں یہ مزاجن تو ایسے ہی آدمی ہیں، اپنی پارٹی کے اندر ویسے بھی کسی کی بات نہیں سنتے، تڑیاں لگاتے رہتے، لیکن وہ مشہوری اپنی تڑیوں کے حوالے سے ہیں. ایون کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور یہ امریکہ کے دورے پر تھے تو واجپئی نے جو انڈینز کے ساتھ خطاب کیا تھا اس نے اپنے ملک کی پالیسی اور حکمت عملی پہ بات کی تھی. لیکن عمران خان نے جو وہاں پہ پاکستانیوں سے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے نواز شریف کو برا بلا کہنے میں وقت لگایا، اور انہوں نے ایسے ہاتھ پھیر کے منہ پہ کہا تھا کہ میں پاکستان پہنچ کے تمہارا اے سی اترواتا ہوں جیل سے، اور یہ موصوف کو شاید علم نہیں تھا کہ جیل میں اے سی نہیں ملتا ہوتا. تو بہرحال وہ تڑیاں لگا رہے تھے. وہی عمران خان جو بات پہ تڑیاں لگاتے تھے، پھر انہوں نے فوج کو تڑیاں لگانی شروع کر دیا اقتدار سے اترنے کے بعد. لیکن عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ گھیرے میں آ گئے ہیں یا وہ ان کے لیے پوزیشن کمزور ہو گئی تو وہ ایک دم پاؤں پڑ جاتے ہیں.
جب وہ حکومت سے نکلے تو پہلے وہ تڑیاں لگانے لگے، اس کے بعد انہوں نے منتیں شروع کر دی جناب وہ آرمی چیف سے کہ جی ملاقات کر لیں ملاقات کر لیں۔ اچھا اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے ان سے 2 دفعہ ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں میں وہ پہلے وہ جو ہے وہ منتیں کرنے لگے، اور جب دیکھا کہ ملاقات سکسیسفل نہیں ہو رہی تو انہوں نے تڑیاں لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں شاید آرمی چیف مجھ سے ملنے آ گیا تو اس کی کیا مجبوری ہے، میں پتہ نہیں کوئی طوفان بن گیا ہوں، تو وہ پھر ان کو بھگتنی پڑی۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب آگے، عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ عمران خان صاحب کے سے آگاہ ہیں ان کی نفسیات سے، اور پھر ان کا اصولی موقف جی میں آرمی چیف ہوں، میرا کیا تعلق سیاستدانوں سے ملنے کا، حکومت کے ساتھ تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن انہوں نے کہا جی میں سیاستدانوں سے نہیں ملتا۔ بڑی کوششیں کی عمران خان صاحب نے، کبھی پرویز الہی کے تھرو، کبھی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ان کی اپنی پارٹی میں پہلے تھے اب چھوڑ گئے ہوئے ہیں، مثلاً یہ فواد چودھری صاحب تھے، اور یا جو یہ خاتون تھی شیریں مزاری صاحبہ، ان تمام لوگوں سے کو بھی انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، نہ بات بنی۔ پھر صدر مملکت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر نہ بنی۔ پھر پرویز الہی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، پھر نہ بنی۔ تو بالآخر انہوں نے تنگ آ گئے، پھر دوبارہ تڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں جناب۔ اب وہ جو آج سے 15-20 دن پہلے تک عمران خان صاحب جو وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں، ویسے خطاب شتاب تو کیا ہونا ہے ان کا، تو وہ جو ولاگ کرتے ہیں اس میں انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیے تھے کہ جناب میں سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں ادھر اکیلا بیٹھا ہوں۔ وہی عمران خان صاحب جناب پھر دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں۔ عمران خان صاحب شامل تفتیش ہوئے جناب اپنے فوجداری مقدمات میں، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، ایک ڈی اے جی صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ کچھ ایس ایس پی تھے اور کچھ ایس پی تھے، اور عمران خان جب وہاں پہ پیش ہوئے تو انہوں نے کوئی 10-12 سوال ان سے کیے۔ ایک تو انہوں نے کسی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور ایک جواب ایسا دیا کہ بڑے حیران ہوں گے لوگ، کہ انہوں نے کہا جی جو 9 مئی کو جتنے لوگ گرفتار ہوئے یہ تو میری پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا جو عمران خان صاحب کی محبت میں جا کے فوج کے گلے پڑ گئے تھے۔ ایک تو یہ اس میں مطلب نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کرنا چاہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو 9 مئی کو ہوا، جو کمانڈر مجھے پکڑے گا تو یہی ہوگا۔ وہ عمران خان جو آج سے چند روز پہلے اس 9 مئی کے واقعوں کو کہہ سکے جی ہماری پارٹی کے لوگ ہی نہیں تھے جناب، یہ ہمارے خلاف سازش ہو گیا، اب وہ اس کو اون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جب ایسے کریں گے تو وہ پھر تو ایسے ہی ہوگا۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب رینجرز نے ان کو گرفتار کیا تو رینجرز جو ہے وہ فوج کا ادارہ نہیں ہے، آپ اس کو نیم فوجی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ فوج کرتی ہے، اس کی کمان ہائی کمان فوجی ہوتی ہے، لیکن جو ان کی ہوتی ہے تمام باقی رینجرز یہ وزارت داخلہ کے انڈر کام کرتی ہے، اور وزارت داخلہ اس کو ڈیل کرتی ہے، اور وہ کوئی بھی سول فورس جو ہے وہ سول انتظامیہ ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے۔ کراچی میں بڑے ایسوسیشن سے رینجرز ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر کہا کہ جی اس کا ریئیکشن تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب نواز شریف صاحب آئے تھے لندن سے واپس اپنی سزا ہونے کے بعد مریم کے ساتھ، تو وہاں پر تو ایئرپورٹ پہ رینجرز تو کیا وہاں پہ تو براہ راست فوج کے دستے موجود تھے، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ ہوا ان کو پکڑ کے پھانسی بھی دے دی گئی اور فوج نے مارشل لا لگایا تھا، لیکن اس طرح نہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور نہ مسلم لیگ نون کے کارکن کوئی جا کے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو گئے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی یہ جو مطلب جو جواز اور دلیل ہے یہ انتہائی بودھی ہے، لیکن یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جناب خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹیکہ لگا ہے، وہ ٹیکہ ان کو طاقت کا لگا ہے تو کیسے لگا ہے؟ لگا ایسے ہے جناب، ایک تو امریکن ان کی مدد کے لیے کھل کے آگے تھے، انڈین میڈیا ویسے ان کی مدد کے لیے آیا ہوا ہے، اب تو اسرائیل نے بھی جناب وہ اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھانی شروع کر دیا ہے، تو خان صاحب کو شاید یہ غلط فہمی ہوگی کہ ابھی تک مجھے کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا، ایون میری گرفتاری کے لیے اس کے بعد سے کوشش بھی نہیں کی گئی، میں جو جی چاہتا ہے وہ کرتا پھرتا ہوں، اور اوپر سے اب تو اسرائیل کھل کے میری مدد کو آ گیا، تو خان صاحب لگتا ہے اس وجہ سے تھوڑے سے زیادہ چوڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جی اب معاملہ اس طرح چلے گا نہیں۔ عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہا جی آئی ٹی کے لوگوں کو کہ تم سب لوگ یاد رکھو میں نے تم سب کے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ویسے بھی تمہیں جانتا ہوں، اگلی حکومت اب میری آنے والی ہے، میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ مطلب تفتیش کے اوپر دھمکیاں دے کے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کا ویسے عموماً سٹائل بھی یہی ہے کہ جہاں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر کام کریں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ اپنی جو وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد پاکستان کے ماشاءاللہ وہ پہلے وزیر اعظم جو باقاعدہ طریقے سے اعتماد سے ایک جمہوری طریقے سے ہٹائے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ فوج کو دھمکیاں دینی شروع ہو گئے تھے، اور وہ مختلف طریقوں سے کبھی کسی کے نام بگاڑ کے لینا، کبھی میر جعفر کہہ دینا، کبھی جانور کہہ دینا، کبھی میر صادق کہہ دینا، بعد میں مکر جانا، پھر کہہ دینا۔ تو خان صاحب یہ تماشا عموماً کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ تماشا ان کے گلے پڑنے والا ہے، اور جو کچھ بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، صبر کیا جا رہا ہے، ایک حکمت عملی سے چل رہے ہیں، ایک ضبط کے ساتھ پاک فوج چل رہی ہے، لیکن ملٹری کورٹس کے مقدمات میں عمران خان صاحب بھی نامزد تو ہیں، کیس تو چلیں گے۔ تو عمران خان صاحب یہاں پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اسرائیل کی مدد جو امریکہ کی حمایت کی وجہ سے وہ کوئی دوبارہ آنکھیں دکھانی شروع کر رہے ہیں،
تو خان صاحب کی یہ غلط فہمی جو ہے وہ بہت جلد دور ہونے والی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.